अस्सलामुअलैकुम। मासूमा दरवाज़ा बंद करती बैग एक तरफ रखती हुई उसकी सुर्ख आंखें देखती हुई धीमी आवाज़ में बोली, वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? वो उसके करीब आता अपनी मखसूस भारी आवाज़ में पूछने लगा। बहुत अच्छा। मासूमा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, गुड। बाजिल भी उसको मुस्कुरा कर कहता अलमारी की जानिब बढ़ा, तुम अपने लिए खाना मंगवा लो, मैं खा चुका हूँ। अलमारी में सर दिए वो सरसरी अंदाज में गोया हुआ, जी। वो उसे अलमारी से सूट निकाल कर बंद करते हुए देखते बोली, जबकि बाजिल उसे बगैर जवाब दिए कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया और मासूमा कमरे से निकल गई। जब वो अपने कमरे में आई तो बाजिल क्रीम कलर के शलवार कमीज में मलबूस शीशे के सामने अपनी बेपनाह वजी शख्सियत लिए खड़ा था। भूरे गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो चंद लम्हे उसे मबहूत सी तकती रही। उसे सुबह वाला लड़का याद आया था। मासूमा को अपनी जानिब महवियत से तकता पाकर वो कलाई पर कीमती सी घड़ी बांधते हुए पलटा। क्या देख रही हो जाना? वो जानदार मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे को देखता पूछने लगा। कुछ भी नहीं। वो शर्मिंदा हुई थी। चेहरा मोड़कर बोली। बाजिल के वजूद से आती खुशबू उसके दिल की धड़कनों में शोर मचा रही थी। बाजिल हंकार भरता हुआ टेबल से अब अपनी मतलूबा चीज़ें उठा रहा था। आप कहीं जा रहे हैं? वो लहजे को नॉर्मल रखती उंगलियां आपस में मरोड़ती पूछने लगी। हाँ, दादा जान के साथ बैठक जा रहा हूँ। आज दुआ है वहाँ पर। वो कदम कदम चलता उस तक पहुँचा और संजीदा अंदाज में बोला, जबकि मासूमा ने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाया। रात को इंतज़ार करना, मैं आऊँगा और फिर जी भर कर देखना मुझे। बोझल आवाज़ में उसके कान में सरगोशी करते हुए उसने अपने लबों से उसके कान की लू को छुआ और मायनी खेजी से मुस्कुराता कमरे से बाहर चला गया, जबकि मासूमा का वजूद उसकी मायनी खेज बात पर लरज़ गया। उसका रंग यकदम सुर्ख पड़ा था। गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को कंपोज करने लगी और फिर काफ़ी देर बाद वो खिड़की के पास खड़ी अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद उस खूबसूरत अंगूठी को देखकर बाजिल की तमाम बातें सोचने लगी। ये एक बड़े से कमरे का मंजर था जहां दीवारों पर कुरानी आयात नस्ब थे। कुछ आयात के फ्रेम दीवार के साथ लटके हुए थे। रोशनदान से आती रोशनी और कमरे में लगे बल्ब की रोशनी ने उस कमरे में खूबसूरत मनाजिर ही पेश करना शुरू कर दिए थे। एक नफीस से दीवान पर मुजफ्फर शिराजी साहब सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने सर पर पगड़ी रखे हुए थे। सफ़ेद मूँछों को ताव देते वो सामने कालीन पर बैठे शख्स की बात गौर से सुन रहे थे। उनके साथ बाजिल शिराजी करीम कलर की शलवार कमीज़ पहने सर को झुकाए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त किए अपनी पूरी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ बैठा उसी शख्स को बगौर सुन रहा था जो उस वक्त कोई अहम मसला बता रहा था। मुर्शिद साहब, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हम तो अपनी सी कोशिशें करके नाकाम हो गए। वो शख्स अपनी बात के इख्तिताम पर आजिज़ी से बोला। बाजिल देख लेगा इस मामले को। मुजफ्फर साहब सर को जुम्बिश देते हुए बोले। उनके लहजे का फ़ख्र और मान वहाँ मौजूद हर शख्स ने महसूस किया था। मुर्शिद साहब, हमारे तो आप ही पीरो मुर्शिद हैं, बस आपकी दुआ चाहिए। वो शख्स हाथ जोड़कर अकीदत से गोया हुआ। मुर्शिद साहब, साडे मुर्शिद बाजिल जिया ते कोई है ही नहीं। दुनिया वेखी असां अजकल दी नौजवान नस्ल सिर्फ अपनी दुनिया च मस्त रहंदे ने, लेकिन तुसी साडे पीरो मुर्शिद अपने पुरखां दी लाज रखे हुए ने। मुर्शिद बाजिल दी बड़ी अच्छी तरबियत कीती है तुसा मुर्शिद साहब। एक उम्र रसीदा शख्स बाजिल को मोहब्बत और शफकत से देखता अपने मकामी लबो लहजे में बोल रहा था। आखिर को बाजिल बचपन से अपने दादा के साथ यहाँ आता था। लोगों के कई मसले उसने हल किए थे। कई परेशान हाल लोगों की मदद करता था। वो बड़े इज्जत और एहतराम से बात करता था, यहाँ तक कि सर झुकाकर उन सब बुजुर्गों से बात करता था। हाँ मुरीदे, मेरे पोते वास्ते दुआ करिया कर। सोना रब मेरे पोते को बिल्कुल इस जैसा नैन नक्श वाला बहादुर शेर जैसा बेटा दे। मुजफ्फर साहब अपने पोते की तारीफ सुनकर फखरिया सीना चौड़ा करते कह रहे थे। मुर्शद साहब, सोना रब इक नहीं पंज पंज पुत्र दे साडे मुर्शद पुत्र नू। एक और बूढ़ा आदमी उंगलियों का पंजा बनाकर मुजफ्फर साहब को देखता हुआ बोला। उन बुजुर्ग की बात पर बाजिल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी। मेरी बीवी एक बच्चे पर राजी नहीं है और बाबा जी मुझे 5 बेटों की दुआ दे रहे हैं। मासूमा बीवी, तुम्हारी खैर नहीं अब। बाजिल अपनी मुस्कुराहट दबाता दिल में सोच रहा था, जबकि अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए उसने अपने झुके हुए चेहरे का रुख दूसरी जानिब किया। मुजफ्फर साहब पोते की मुस्कुराहट देख चुके थे और मजीद बाजिल की मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपना चेहरा मोड़ना उन्हें भी कहका लगाने पर मजबूर कर गया। आमीन आमीन।
زاہد کی دعا پر آمین کہتے ہوئے انہوں نے بازل کے کاندھے کو تھپ تھپایا۔ کچھ دیر کے بعد دعا کے بعد چائے کا سلسلہ شروع ہوا تو بازل نے انکار کر دیا۔ دادا جان جانتے تھے کہ وہ کہیں بھی باہر سے کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ مرشد صاحب، میری دھی رانی نے بنائی ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ پی لیں، ہم غریبوں کی اتنی ہی اوقات ہے جی۔ وہ آدمی چائے کا کپ بازل کے آگے کرتا ہوا بولا، لے لو، میرے بچے کے بھروسے کا آدمی ہے۔ مظفر صاحب بازل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ بازل نے ان کی جانب دیکھا، آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ خوشی ابھی تھوڑی دیر پہلے بازل کے لیے سب کی اتنے خلوص سے کی گئی دعاؤں کی وجہ سے تھی۔ بازل چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا اور چائے کا کپ ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ صاحب جی، کام ہو گیا، مرشد صاحب نے وہ چائے پی لی ہے، میں نے خود دیکھا۔ فون پر اس کے آدمی کی آواز ابھری، شاباش، اور ہاں، اس لڑکی کو صحیح وقت پر اس جگہ پہنچا دینا۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ کی نا تم لوگوں نے تو اپنی سزا خود سوچ لینا۔ اور ہاں، اس لڑکی کو کہنا سب بہت احتیاط سے کرے، بازل بہت شاطر اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے، ذرا سی لاپرواہی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی۔ وہ کال کے دوسری طرف موجود شخص کو ہر طرح سے آگاہ کر رہا تھا۔ صاحب آپ فکر نہ کرو جی، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی، اور لڑکی بڑی تیز ہے جی، کام اچھے سے کرے گی۔ دوسری طرف موجود شخص نے کمینگی سے کہا، اور ہاں، آخری بات، اگر تم میں سے کوئی پکڑا گیا تو میرا نام مت لینا، جان سے مار دوں گا نہیں تو تم لوگوں کو میں۔ وہ شخص کو دھمکی دے کر موبائل میز پر پٹک چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں بازل، تم اپنی بیوی کو صفائیاں کیسے دیتے ہو اور وہ تمہاری باتوں پر کتنا یقین کرتی ہے اور کتنا عرصہ تمہاری شادی چلتی ہے۔ اپنے ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، سورج اپنا منہ چھپا چکا تھا۔ اس نے شام کی چائے ہانیہ لوگوں کے ساتھ پی تھی، وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ اسے اچھا خاصا بازل کے نام پر تنگ کر رہی تھی، مگر وہ اس کی زیادہ تر باتوں پر مسکرا دیتی، لیکن بار بار اس کا دھیان بازل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے بازل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی پیار جتاتا اور کبھی سخت رویہ اپنا لیتا۔ اسے کبھی امید نہیں تھی کہ بازل اسے معافی مانگے گا، لیکن بازل نے بھرپور شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اور پھر بازل کی معنی خیز باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ آج وہ اسے جو کہہ کر گیا تھا، اس بات کو سمجھتے ہوئے معصومہ کو یاد آیا۔ نکاح کی رات جو اس نے بازل سے وقت مانگا تھا، تو اسے سمجھ آ گیا کہ بازل اب اسے مزید وقت نہیں دے گا۔ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کا اشارہ دے کر گیا تھا، اور یہ سوچ آتے ہی معصومہ کا رنگ یکدم سرخ پڑا تھا۔ بار بار دل کی دھڑکن اپنی رفتار سے تیز ہو رہی تھی۔ اس کی قربت اور اس کے جذبات کی شدت کا سوچتے ہی معصومہ کے وجود میں لرزش طاری ہو جاتی۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی تھی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے میسج تھا۔ اسے حیرت سی ہوئی تھی کیونکہ بازل اور قائم کے نمبر تو اس کے موبائل میں سیو تھے، پھر یہ انجان نمبر کس کا تھا؟ ان باکس کھول کر میسج پڑھا۔ میسج پر لکھی تحریر پڑھ کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک لکیر ابھری تھی، تمہارا شوہر ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ ہی رات گزارے گا، تم بیکار میں اس کا انتظار مت کرنا معصومہ۔ میسج پر لکھی تحریر وہ زیر لب دہرا رہی تھی۔ یہ کون ہے اور یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اسے میرا نمبر کیسے ملا؟ نہیں، یہ مذاق ہے، ہاں بالکل، یہ کسی نے مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ موبائل ہاتھ میں لے کر وہ کمرے میں تیز تیز چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک دل کر رہا تھا کہ اس میسج کرنے والے کو کال کر کے کھری کھری سنائے۔ اب وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ ایک میسج کو لے کر پریشان ہو جائے، اسی لیے موبائل میز پر رکھ کر کل کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ مگر یہ بات زیادہ دیر وہ نظر انداز نہیں کر سکی۔ بے شک جو بھی تھا، مگر اب بازل اس کا شوہر تھا، اور کوئی میسج کر کے اس کے شوہر کے بارے میں ایسی بات کہے تو یہ کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ بازل دادا جان کے ساتھ گیا تھا تو اصولاً اسے ان کے ساتھ ہی واپس آنا چاہیے۔ ہاں، دیکھ کر آتی ہوں کہ دادا جان ابھی گھر آئے ہیں یا نہیں۔ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہی وہ ہال میں آئی تھی، اور پھر ڈائننگ ہال سے کچھ آوازیں آئیں تو خود بخود اس کے قدم ڈائننگ ہال کی جانب بڑھے، مگر وہاں سب موجود تھے سوائے بازل کے۔ اسے یکدم مایوسی نے آن گھیرا تھا۔ تھوڑی بلند آواز میں اس نے سب کو سلام کیا اور وہاں سے واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگی، مگر دادی جان کی آواز پر اس کے قدم رکے اور وہ ان کی جانب مڑی۔ جی، سر پر دوپٹہ دراز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، بیٹا بازل نہیں آیا؟ دادی جان نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ ایک نظر دادا جان کو دیکھ کر اس نے مختصر جواب دیا اور پھر ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو موبائل ایک بار پھر بجا۔
ایک لمحے سے پہلے اس نے موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ اسی نمبر سے ایک اور میسیج پڑھ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسیج اوپن کیا، لیکن یہ کوئی تصویر تھی۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ دیکھنے لگی، لیکن اس بار معصومہ جیسی مضبوط لڑکی کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلی، پھر ان آنکھوں میں غصہ نمودار ہوا، اور پھر معصومہ کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا گال بھگونے لگے تھے۔ اس تصویر میں بازل کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ وہ لڑکی اس قدر نازیبا حالت میں تھی کہ معصومہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا، جبکہ معصومہ وہیں بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شیرازی ہاؤس میں سادہ سی زندگی گزارنے والی عام سی لڑکی اپنی آنکھوں دیکھی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل دماغ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر پا رہے تھے، لیکن آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ نہیں معصومہ، تم اس انجان پر یقین نہیں کر سکتی۔ جو بھی ہے، مگر بازل یہ گھٹیا قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں بالکل، میں بازل پر اتنا تو یقین کر ہی سکتی ہوں۔ وہ آج گھر ضرور آئے گا۔ ہاں وہ آئے گا، وہ اتنے کمزور کردار کا مالک نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ میرے اللہ سب بہتر کرنا۔ اب کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو فوراً صاف کیا۔ گلبی بھی اس کے لیے کھانا لائی، مگر ایک دو لقمے سے زیادہ اس نے کھایا ہی نہیں گیا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر نگاہیں بازل کی دی گئی انگوٹھی پر جمائے بازل کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مرشد صاحب؟ رات کے کھانے کے بعد دادی جان جب کمرے میں آئیں تو مظفر صاحب کی بات سن کر وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بالکل درست کہہ رہا ہوں میں بانو، میں نے بازل کی پسند کی وجہ سے اس بدتمیز لڑکی کو اس کی بیوی کے طور پر قبول کیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کے بعد گھر پر ٹکا رہے گا، مگر نہیں، دیکھو وہی حساب ہے، ہفتہ دو ہفتہ گھر سے غائب رہتا ہے۔ اور تم نے بانو 3 بیوقوف بیٹے پیدا کیے ہیں۔ بالکل مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ میرا عہدہ سنبھال سکیں گے۔ صرف میرے پوتے سمجھدار ہیں، جن سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور مجھے اب اپنے پوتے کی اولاد چاہیے۔ بتا دینا اس لڑکی کو۔ پلنگ پر دراز ہوتے ہوئے وہ اٹل انداز میں سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی سے یہ بات کہتی ہوئی میں اچھی لگوں گی؟ دادی جان ان کی ڈھکی چھپی بات سمجھتے ہوئے بولی۔ ارے یہ تو سمجھا سکتی ہو نا اس لڑکی کو کہ شوہر کو کس طرح راضی رکھنا چاہیے۔ میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو بانو۔ مرد باہر منہ تب مارتا ہے جب اسے گھر میں توجہ نہیں ملتی۔ اب کہ وہ غصے میں بولتے ہوئے دادی جان کو آنکھیں دکھاتے بولے تھے۔ جی سمجھاؤں گی اسے میں یہ بات، آپ فکر نہیں کریں۔ دادی جان ان کی بات کو سمجھ چکی تھیں۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ بولیں، ہاں اور ایک بات یاد رکھنا بانو، اگر کچھ عرصے میں اس لڑکی کی جانب سے خوشخبری نہ ملی تو میں بازل کو دوسری شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے خود کو ہسپتال بھی اگر پہنچانا پڑا نا تو دریغ نہیں کروں گا۔ مظفر صاحب ماتھے پر بل ڈالے بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں مرشد صاحب؟ سونا رب آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، دادی جان نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں تو پھر اپنے طریقے سے سمجھا دو اس لڑکی کو۔ انہوں نے پھر سے یاد دہانی کروائی۔ مرشد صاحب آپ یہ زیادتی نہیں کیجیے گا، وہ آپ کی پوتی ہے، آپ کا خون ہے۔ اپنی پوتی کے مقابلے پر آپ کسی غیر کو لا کھڑا کریں گے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب کے دادی جان ڈرتے ڈرتے سر جھکا کر بولی تھی، کسی غیر لڑکی کو نہیں بانو بیگم، وہ کیا نام ہے عابد کی بیٹی کا؟ ہاں ہانیہ، وہ ہے نا، جب گھر میں لڑکی موجود ہے تو باہر کیوں جانا؟ اس طرح عابد کا بھی کچھ بوجھ کم ہو جائے گا، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ مرشد صاحب اتنے سنگ دل نہ بنے، ہمیشہ اس بچی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، خدا کے لیے اب ایسا نہ سوچیے گا۔ دادی جان کے سامنے آج شام کا معصومہ کا مسکراتا چہرہ آیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو سمجھا لو، وہ اب اپنا رخ موڑ گئے تھے، مطلب صاف تھا کہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی، دادی جان بھی پریشان سی اسبات میں سر ہلا کر لیٹ گئیں۔